अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और रोज़ा न रखकर इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेना ज़्यादा सवाब का बायस है। अगर सफ़र के दौरान इज्तिमाई कामों में हिस्सा ले तो इफ्तार करना अफजल और अजर में इजाफे का बायस है। जैसा कि सैयदना अनस ने बयान किया कि हम नबी करीम के साथ एक सफ़र में थे। कुछ सहाबा रोज़े से थे और कुछ ने रोज़ा नहीं रखा था। मौसम गर्मी का था। हम में ज़्यादा बेहतर साया जो कोई करता अपना कंबल तान लेता। खैर, जो लोग रोज़े से थे वो कोई काम नहीं कर सके थे, और जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा था तो उन्होंने ही ऊँटों को उठाया, पानी पिलाया और रोज़ादारों की खूब खूब खिदमत भी की और बाकी काम किए। नबी करीम ने फरमाया, आज अजर व सवाब को रोज़ा न रखने वाले लूट कर ले गए। सही बुखारी की 2890 नंबर रिवायत है। और तीसरी सूरत है, मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना इंतहाई मुश्किल हो तो रोज़ा छोड़ना वाजिब है। अगर मुसाफिर के लिए गर्मी की शिद्दत, रास्ता की दुश्वारी वगैरह की वजह से रोज़ा रखना इंतहाई मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त हो तो उस पर रोज़ा छोड़ना वाजिब और रोज़ा रखना हराम है। जैसा कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा, जिस साल मक्का फतह हुआ, रसूलुल्लाह सफ़र के लिए निकले रमज़ान में मक्का की तरफ और रोज़ा रखा, यहाँ तक कि जब कुराए गमीम तक पहुँचे। ये एक मकाम का नाम है जो मदीना से 7 मंजिल या ज़्यादा है। और लोगों ने रोज़ा रखा, फिर आपने पानी का एक प्याला मंगवाया, उसको बुलंद किया, यहाँ तक कि लोगों ने उनकी तरफ देखा, फिर आपने पी लिया। और लोगों ने उसके बाद आपसे अर्ज़ की कि बाज़ लोग अभी भी रोज़ा से हैं। आपने फरमाया, वही नाफरमान है, वही नाफरमान है। ये मुस्लिम की 1114 नंबर रिवायत। मुसाफिर के हवाले से एक और चीज़ जिसका जायज़ा लेना ज़रूरी है वो ये कि दौरान सफ़र बीवी से हम बिस्तरी करने का क्या हुक्म है। जब मुसाफिर रोज़ा रखकर अपनी बीवी के साथ सफ़र करे और दौरान सफ़र अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ले तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए कि मुसाफिर के लिए इफ्तार की इजाज़त है, उसके लिए खाने पीने और बीवी से हम बिस्तरी करने की रुख्सत है। ये सारी चीज़ें उसके लिए हलाल हैं और उस दिन के रोज़े की क़ज़ा के अलावा उस पर कुछ नहीं है। अगर मुसाफिर दिन के किसी वक्त शहर वापस आ जाए तो उसका उज़र ख़त्म हो जाएगा। अब दिन के बाकी हिस्से में उसके लिए खाने पीने से रुकना ज़रूरी है या नहीं, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा का कहना है कि जिसके लिए रोज़ा की फ़र्जियत का सबब औद कराए तो उसके लिए खाने पीने वगैरह से रुकना ज़रूरी है, लेकिन उस दिन के रोज़ा की क़ज़ा उसके लिए ज़रूरी नहीं। मसलन दिन के किसी हिस्से में कोई काफिर इस्लाम कबूल कर ले, या कोई बच्चा बालिग हो जाए, या कोई मजनून ठीक हो जाए। इसके बरक्स जिसने किसी उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ा हो और उसका वो उज़र ख़त्म हो जाए जिसकी बिना पर उसने रोज़ा छोड़ा था, तो उसके लिए खाने पीने से रुकना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस पर उस दिन के रोज़े की क़ज़ा करनी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मुसाफिर जब घर वापस आ जाए, हैज़ो नफास वाली ख़वातीन जब पाक हो जाएं, बीमार जब दिन के किसी हिस्से में सेहतमंद हो जाए, वो शख्स जिसे किसी हंगामी हालत में रोज़ा तोड़ना पड़ जाए। सैयद अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बयान है, जिसने दिन के पहले हिस्से में रोज़ा इफ्तार किया उसे चाहिए कि वो दिन के आखिरी हिस्से में रोज़ा इफ्तार किए रखे। बाज़ उलमा का कहना है कि रोज़ा छोड़ने वाले तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उज़्र के ख़त्म हो जाने के बाद खाने पीने और हम बिस्तरी वगैरह से रुक जाएं। यही अफजल है कि रमज़ान की अज़मत का ख्याल रखते हुए और इख्तिलाफ से बचने के लिए ऐसे तमाम लोग खाने पीने और रोज़ा की दीगर ममनुआत से इज्तिनाब करें। और रोज़ा तर्क करने की तीसरी सूरत हैज़ और नफास है। औरत को हालत हैज़ और नफास में रोज़ा न रखने की रुख्सत है, उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा देगी। सैयदना अबू सईद ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसम फ़ज़ालिका नुक़सानु दीनिहा।
کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا، کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ ہم عورتوں کو حیض آتا تھا تو روزوں کی قضا کا حکم ہوتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ مسلم کی 763 نمبر روایت۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، احادیث نبویہ اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ خون حیض روزہ کے منافی ہے، لہٰذا حائضہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں ان فوت شدہ روزوں کی قضا ادا کرے گی۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے، اگر عورت حیض کا خون نکلنا محسوس کرے اور عملاً غروب آفتاب کے بعد اسے حیض کا خون نظر آئے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور وہ دن اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح جو عورت جانتی ہو کہ اسے کل حیض کا خون آئے گا تو اپنی نیت اور روزے پر قائم رہے گی اور جب تک خون نہ دیکھ لے روزہ افطار نہ کرے۔ اگر عورت رات کے کسی لمحے میں حیض سے پاک ہو، عورت جب حیض کے ختم ہو جانے کے بعد رحم سے نکلنے والا سفیدی مائل مادہ دیکھ کر یقین کر لے کہ وہ پاک ہو گئی ہے تو وہ رات یعنی طلوع فجر سے پہلے ہی روزے کی نیت کرے گی اور روزہ رکھے گی۔ اگر اسے طہارت کا علم نہ ہو تو وہ روئی وغیرہ اپنی شرمگاہ میں رکھ لے، اگر روئی صاف ستھری نکلے تو وہ روزہ رکھے گی، اور اگر حیض کا خون لوٹ آئے تو روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب تک خون نہ آئے اور اس نے رات کو ہی نیت کر کے روزہ رکھ لیا تھا تو اس کا روزہ صحیح شمار ہوگا، اور اگر عورت کا خون طلوع فجر کے وقت یا طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے بند ہو تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا اور اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی غسل کرے۔ تو اگر عورت دن کے کسی لمحے میں حیض سے پاک ہو، یعنی صبح ہو جانے کے بعد خون آنے کا سلسلہ بند ہو جائے تو وہ اس دن کھانے پینے سے پرہیز کرے، البتہ یہ دن روزے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ رمضان کے بعد اسے قضا کرے گی۔ اگر نفاس والی عورت 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو وہ روزہ رکھے اور نماز کے لیے غسل کرے، اور اگر 40 دن سے زیادہ خون آئے تو روزہ کی نیت کر کے غسل کر لے، اور جب تک یہ کیفیت رہے استحاضہ شمار ہوگی، مگر اس کے حیض آنے کا جو مقررہ وقت ہے جب وہ آ جائے تو حیض شمار ہوگا۔ یہاں ایک اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسقاط حمل کے بعد آنے والے خون کا کیا حکم ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں، اہل علم کا کہنا ہے اگر تو انسان کی شکل و صورت واضح ہو چکی ہو تو اس حالت میں ساقط ہونے کے بعد آنے والا خون نفاس شمار ہوگا، جس میں عورت نہ تو نماز ادا کرے گی نہ ہی روزہ رکھے گی، اور شوہر بھی پاک صاف ہونے تک اس سے اجتناب کرے گا۔ اگر ساقط ہونے میں تخلیق واضح نہ ہو تو اس حالت میں آنے والا خون نفاس شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ خون فاسد ہے جس کی بنا پر نماز روزہ ترک نہیں کرے گی اور نہ ہی کچھ اور۔ اہل علم کا کہنا ہے بچے کی شکل و صورت واضح ہونے کی کم از کم مدت 81 دن ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حمل کے دوران آنے والے خون کا حکم کیا ہے۔ دوران حمل آنے والے خون کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے حیض کا خون شمار کیا جائے جو عورت کو اس طرح آ رہا ہے جس طرح حمل سے پہلے تھا۔ اس کے معنی یہ کہ عورت اس دوران نماز روزہ ادا نہیں کرے گی اور اس سے فراغت کے بعد غسل کر کے فوت شدہ روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ البتہ اس دوران رہ جانے والی نمازوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ خون جو عادت سے ہٹ کر حاملہ کو اچانک آتا ہے اور یہ کسی حادثہ یا کسی چیز سے گرنے کے سبب ہوتا ہے، یہ خون حیض کا نہیں بلکہ رگ کا خون ہے، اور یہ نماز روزہ سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ جب حاملہ عورت وضع حمل سے 2 یا 3 دن پہلے خون دیکھے اور اس کے ساتھ درد ذیل بھی ہو تو یہ نفاس ہے جس میں عورت نہ تو نماز ادا کرے گی اور نہ روزہ رکھے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ استحاضہ کے دوران روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ مستحاضہ پر روزہ فرض ہے کیونکہ اسے ایسا خون آتا ہے جسے حیض کا خون نہیں کہا جا سکتا،
اس پر روزہ فرض ہے، اس کے لیے روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ استحاضہ کا خون تمام اوقات میں آتا ہے، اس کا کوئی مخصوص اور متعین وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اوقات میں روزہ رکھنے کا اسے حکم دیا جائے، اس سے بچنا بھی ناممکنات میں سے، جس طرح از خود قیق آنا، زخم اور پھوڑوں کی وجہ سے خون کا نکلنا اور احتلام وغیرہ ہیں۔ ان کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا کہ ان سے احتراز کیا جائے، لہٰذا یہ تمام امور روزے کے منافی قرار نہیں دیے جائیں گے، جس طرح حیض کا خون قرار دیا گیا۔ استحاضہ کا خون بیماری کے سبب خارج ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ کے پاس آئیں، عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے استحاضہ ہو گیا، میں پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ خون ایک رگ کا ہے، حیض کا نہیں ہے۔ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دو، حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو ڈالو اور نماز پڑھو۔ بخاری کی روایت 331 نمبر پر ہے۔ ایک سوال ہے معنی حیض ادویات کے بارے میں۔ عورت کا معنی حیض ادویات استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حائضہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی عادت پر قائم رہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، خون کو روک دینے والی چیزوں کا استعمال نہ کرے، اور حیض کی حالت میں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے افطاری کی جو رخصت ملی ہے اسے قبول کرے، اور اس کے بعد روزوں کی قضا کر لے۔ امہات المومنین اور سلف کی عورتیں ایسے ہی کیا کرتی تھیں، اس لیے کہ ماہانہ خون آنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور یہ حکمت عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا اگر حیض کے خون کو روکا جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا رد عمل ظاہر ہوگا، جو عورت کے جسم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے، اسلام میں نہ اپنے آپ کو نقصان دینا ہے نہ دوسرے کو۔ قطع نظر اس کے کہ حیض روکنے والی گولیاں استعمال کرنے سے عورت کے رحم کے لیے کئی ایک نقصانات اور خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹرز نے ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی عورت خون کو روک دینے والی دوا استعمال کر لے اور اس کا خون رک جائے تو پاک صاف سمجھی جائے گی، اس کا روزہ رکھنا کافی سمجھا جائے گا۔ اور چوتھی صورت ہے حمل اور رضاعت۔ حاملہ خواتین روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کریں یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں قضا ضروری ہے۔ سیدنا انس بن مالک کا بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصیام۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزہ کو معاف کر دیا ہے۔ اگر حمل یا رضاعت کی وجہ سے حاملہ اور مرضعہ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو اور انہیں اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہو تو انہیں چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جب خوف زائل ہو جائے اور روزہ رکھنا آسان ہو جائے تو روزوں کی قضا کر لیں۔ محمد صالح العثیمین اس مسئلہ میں فقہا کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر صرف روزوں کی قضا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلانا۔ کہتے ہیں یہ قول میرے نزدیک انتہائی راجح ہے، کیونکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں مریض اور مسافر کی طرح، اور مریض اور مسافر کو صرف روزوں کی قضا ادا کرنی ہے۔ قضا کے ساتھ ساتھ مسکین کو کھانا کھلانے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ اور پانچویں صورت ہے بڑھاپا۔ شیخ فانی اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور روز بروز اس کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہو۔ ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر کوئی خوشی سے زیادہ فدیہ دینا چاہے تو یہ جائز ہے۔ یہ فدیہ روزے کے قائم مقام ہے، ان کے لیے قضا ضروری نہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فدیتن طعام و مسکین کے بارے میں فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس سے مراد وہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ صحیح بخاری کی 4505 نمبر روایت۔ جو شخص اپنا شعور اس حد تک کھو دے کہ اس کی عقلی کام کرنا چھوڑ دے تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے گھر والوں پر اس کے روزے کی قضا کرنا ہے، اور نہ ہی روزہ کے بدلے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ اب وہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں رہا، اور کبھی باشعور ہوتا ہو اور کبھی کم عقلی کی باتیں کرتا ہو تو شعور باقی رہنے کی حالت میں اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور شعور ختم ہونے کی حالت میں اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ چھٹی صورت ہے روزہ کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہو۔ ایسا شخص جسے اس قدر بھوک یا پیاس ہو کہ اس کی جان جانے یا عقل یا حواس کھو جانے کا خدشہ لاحق ہو جائے، اور یہ خوف غالب گمان کی بنیاد پر ہو، محض وہم اور خیال کی بنیاد پر نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں قضا کر لے، کیونکہ جان کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں جسے روزہ کی حالت میں سخت بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی جان کا ڈر ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ ایک اور صورت ہے جفاکش مزدوروں کا روزہ۔ جفاکش مزدوروں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہے، رات ہی میں روزہ کی نیت کر لینا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر روزہ انہیں نقصان دے تو کام چھوڑ دیں، اور دن کے کسی وقت انہیں اپنی ہلاکت کا خطرہ ہو تو روزہ کھول دیں، اور اتنا کھانا کھا لینے کے بعد جس سے ان کی جان بچ سکے رات تک رکے رہیں۔ رمضان ختم ہو جانے کے بعد اس دن کی قضا کر لیں جس دن کا روزہ انہوں نے توڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہر صورت کو شامل ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اسی طرح اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جب دھوپ اور پیاس سے پریشان ہو کر جسمانی نقصان کا اندیشہ محسوس کریں تو بقدر حاجت روزہ توڑ سکتے ہیں، پھر غروب آفتاب تک کھانے سے پرہیز کریں، اور رمضان کے بعد اس دن کے روزے کی قضا کریں، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ کسانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ جن لوگوں کی دائمی معیشت اللہ تعالیٰ نے سخت کاموں میں لگائی ہے، جیسے کانوں میں کام کرنے والے لوگ، اور جن لوگوں کی سزا میں کڑی مشقت کا حکم لگایا گیا ہو، اگر یہ لوگ روزہ رکھنے سے عاجز ہوں اور غیر معمولی مشقت محسوس کریں تو انہیں روزہ کھول لینا چاہیے اور روزہ کے بدلے فدیہ دینا چاہیے اگر فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، ورنہ روزے کی طرح ان سے فدیہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کا جانور گم ہو جائے اور وہ اس کی تلاش میں سفر کرے اور تلاش میں 1 دن 2 دن یا اس سے زیادہ لگ جائے اور اس پر روزہ رکھنا مشکل ہو، یہاں تک کہ جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس قدر کھا پی لیں جس سے اس کی جان بچ جائے، اور دن کے باقی حصے میں وہ کھانے پینے سے پرہیز کریں، اور جتنے دن کے روزے چھوڑے ہوں ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا ادا کریں۔ اگر گم شدہ چیز کی تلاش کے لیے اس کا ارادہ خاص علاقے کے لیے ہو تو مسافت قصر کا اعتبار کرتے ہوئے اسے مسافر مانا جائے گا اور اسے قصر کے ساتھ نماز پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کا حق رہے گا۔ ایک اور صورت ہے امتحان کی وجہ سے روزہ ترک کرنا۔ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے کسی بھی مکلف شخص کے لیے امتحانات کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ یہ شرعی عذر میں شامل نہیں، بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، اور اگر وہ دن میں نہیں پڑھ سکتا تو اسباق کی تیاری اور مطالعہ رات کو کیا کرے، اور امتحانات کے منتظمین کو بھی طلبہ کا خیال کرتے ہوئے ان پر نرمی اور شفقت کرنی چاہیے، اور دونوں مصلحتوں کو جمع کرتے ہوئے
وہ امتحانات رمضان المبارک کے بعد رکھیں تاکہ روزے میں خلل نہ ہو اور امتحانات کی تیاری بھی بافراغت ہو سکے۔ رسول کریم کا فرمان ہے، اے اللہ، جو کوئی بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار ہو اور وہ ان پر نرمی اور شفقت برتے تو یا اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کر، اور جو کوئی شخص میری امت کے کسی معاملہ کا ذمہ دار بنے اور ان پر مشقت اور سختی کرے تو یا اللہ تو بھی اس پر مشقت اور سختی کر۔ اس لیے امتحانات کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ طلبہ و طالبات پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے امتحان رمضان المبارک سے پہلے یا بعد میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ 7ویں صورت ہے روزہ توڑنے پر مجبور کیا جانا۔ جس کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے اور دھمکی دی جائے کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا یا مال اور اولاد کو نقصان پہنچایا جائے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور جس کام پر تم مجبور کر دیے جاؤ معاف کر دیا ہے۔ روزہ توڑنے کی شرط یہ ہے کہ مجبور کرنے والا شخص واقعی قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی کی جان بچانے کے لیے روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ جب کسی کو بچانے کے لیے روزہ توڑنا پڑ جائے اور اس کی مدد کرنے کے لیے وہ تنہا ہو، کوئی دوسرا نہ ہو، تو مجبور کو بچانے کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے، لیکن بعد میں روزہ کی قضا ادا کرے۔ مناسب یہی ہے کہ اس معاملے میں وسعت اختیار نہ کی جائے بلکہ حسب ضرورت عمل کیا جائے، بلکہ شہری تحفظات کے شعبہ میں کام کرنے والے لوگوں کو یہ چاہیے کہ روزہ نہ توڑیں۔ ہاں البتہ اگر ان کو سخت تھکان اور پریشانی کا سامنا ہو تو روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ صرف آگ بجھانے کے لیے جانا ان کے لیے روزہ توڑنے کی وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ روزہ افضل عمل ہے۔ روزے کے بارے میں لوگ کتنے کانشیس ہوتے ہیں، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ سب روزے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے نواقض روزہ، روزہ توڑ دینے والی چیزیں کون سی ہیں۔ تو پہلا کام جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر کھانا پینا ہے۔ جو شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ بھی کرے اور قضا بھی ادا کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت عطا فرمائی ہے اور طلوع فجر سے رات تک کھانے پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس وقت کے دوران جو جان بوجھ کر کھائے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ پورا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ علامہ محمد صالح العثیمین فرماتے ہیں، اگر روزہ دار وقت کا علم نہ ہونے کی بنا پر روزہ توڑ دینے والے کسی امر کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ مثلا کوئی شخص رات کے آخری حصے میں بیدار ہو
اور یہ سمجھتے ہوئے کھا پی لے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اسے وقت کا علم نہیں تھا۔ دوسرا کام ہے جان بوجھ کر قے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زرعہ قیٌ وہو صائم فلیس علیہ قضاء وإن استقى فلیقضی۔ جس کو قے ہو جائے اور وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا نہیں ہے، ہاں اگر اس نے قصداً قے کی تو قضا کرے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2380 نمبر پر۔ اور جب روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز نکل کر حلق تک آ جائے یا اپنے حلق میں اس کا مزہ محسوس کرے، اور جس چیز کا ڈکار ہو اس کو نگل لے، تو اس کے روزہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ منہ تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ نیچے اتر جاتی ہے، اور روزہ دار صرف اپنے حلق میں مزہ محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرا کام ہے جان بوجھ کر جمع کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دن میں جمع کرنا حرام ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جمع سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ جب روزہ دار رمضان کے دن میں بیوی سے جمع کر بیٹھے تو اس کے نتیجے میں اس پر 4 کام لازم ہوں گے۔ نمبر 1، گناہ سے توبہ کرنا۔ نمبر 2، دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکے رہنا۔ نمبر 3، اس دن کے روزے کی قضا کرنا۔ نمبر 4، کفارہ ادا کرنا۔ تو جب روزہ دار رمضان کے دن میں بیوی سے جمع کر بیٹھے تو اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، کیا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا عرق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں۔ نبی کریم نے دریافت فرمایا، سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسے لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ بخاری کی 1936 نمبر روایت ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھو۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ایک دن کا روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، اگر شوہر رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس پر قضا، کفارہ اور توبہ تینوں کام لازم ہے۔
ایک اور چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا جمع سے عورت کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا؟ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں بلا کسی اختلاف کے جمع سے عورت کا روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ جمع روزہ توڑ دینے والے کاموں میں سے ہے، لہٰذا روزہ فاسد ہونے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اب یہ بھی سوال ہے، کیا جمع کی وجہ سے عورت پر کفارہ لازم ہوگا؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، اگر تو عورت ہم بستری پر راضی ہو تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر عورت کو مجبور کیا گیا ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور دونوں روزے دار ہوں تو عورت کا روزہ صحیح ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ اگر کوئی رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں دوران روزہ ہم بستری کر لے، رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں روزے کا فاسد ہونا مطلق طور پر کفارہ واجب نہیں کرتا، بلکہ اگر روزہ واجب ہو تو صرف قضا ہی واجب ہوتی ہے، اور کفارہ صرف اس صورت میں واجب ہے جب کہ رمضان میں جمع اور ہم بستری کی گئی ہو۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے رمضان کے روزہ کی قضا کے دوران جمع کرنا، ایسا کرنے والے پر کفارہ نہیں، اور نہ ہی اس پر باقی دن میں کھانے پینے سے رکنا لازم ہے، البتہ اس کو گناہ ہوگا اس لیے کہ اس نے واجب روزے کو فاسد کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی اہم بات ہے کہ حالت سفر میں بیوی سے جمع کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ جب مسافر حالت سفر میں بیوی سے جمع کر لے تو اس پر صرف روزے کی قضا ہے اور امساک اس پر لازم نہیں، اس لیے کہ وہ سفر میں ہے، اور مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار روزہ دار جمع کر لے جبکہ اس کے لیے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہو، لیکن وہ تکلف کرتے ہوئے روزہ رکھ لے اور پھر وہ بیوی سے جو اسی دن حیض سے پاک ہوئی تھی جمع کر لے تو اس پر صرف اسی دن کی قضا ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ہے، اگر کوئی بھول کر ہم بستری کر بیٹھے، امام بخاری فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ اور مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر روزہ دار بھول کر ہم بستری کر لے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوران جمع فجر ہو جائے اور وہ وہیں فوری طور پر رک جائے اور اپنے آلہ تناسل کو شرمگاہ سے نکال لے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے، اور اگر آلہ تناسل کو شرمگاہ سے نکالے بغیر ٹھہرا رہے اور جمع جاری رکھے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ چوتھا کام جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے کا متبادل ہے، جس میں پہلی چیز خون لگوانا ہے۔ روزے کی حالت میں خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جیسے کھانے پینے سے انسان کو قوت ملتی ہے، اسی طرح خون لگوانے سے بھی جسم کو قوت ملتی ہے۔ اور دوسرا کام غذا آور انجیکشن لگوانا ہے۔ روزے کی حالت میں غذا آور انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی جسم کو قوت ملتی ہے۔ اگر انجیکشن غذا آور نہ ہو بلکہ کسی بیماری یا تکلیف سے علاج کے لیے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ رگوں میں لگایا جائے یا گوشت میں۔ ایسا انجیکشن نہ تو کھانا پینا ہے اور نہ ہی اس کا متبادل ہے۔ اور پانچواں کام ہے ارادتاً منی خارج کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ اجنبیہ کی جانب بار بار دیکھنے سے ہو یا بوس و کنار سے یا چمٹنے کی وجہ سے ہو یا مباشرت سے یا مشت زنی سے ہو۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک شہوت رانی کا طریقہ ہے۔ سید سابق فرماتے ہیں منی کا خروج ہاتھ کے اشارہ یا بیوی کو بوسہ دینے یا اس کے ساتھ چمٹنے کی وجہ سے ہو تو ان صورتوں میں روزہ باطل ہو جاتا ہے
اور اس روزہ کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم بستری کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جانے کی کوئی واضح دلیل نہیں۔ مثلاً اگر بیوی کا بوسہ لینے سے یا جسم سے جسم ملانے وغیرہ سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جانے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں، کیونکہ روزہ اس وقت تک فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شرعی مفسد نہ پایا جائے۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں مرد کے لیے اپنی بیوی کے لیے کیا حلال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہم بستری کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ اور زیادہ ظاہر یہی ہے کہ قضا اور کفارہ صرف اسی پر ہے جس نے جمع اور ہم بستری کی، اور ہم بستری نہ کرنے والے کو اس کے ساتھ ملانا بعید ہے۔ اور چھٹی چیز ہے حیض اور نفاس۔ اگر روزہ کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الحائض تترک الصوم والصلاۃ، باب حیض والی عورت نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے تحت لکھتے ہیں، اور ابو زنات نے کہا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو ضرور ان کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حائضہ روزے تو قضا کر لے لیکن نماز کی قضا نہ کرے۔ اس قول کے بعد امام بخاری یہ حدیث لائے۔ سیدنا ابو سعید نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا، کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ تو عورت حیض اور نفاس کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دے گی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، ہم عورتوں کو حیض آتا پھر حکم ہوتا روزوں کی قضا کرنے کا اور نماز کی قضا کا حکم نہ ہوتا۔ مسلم کی 335 نمبر روایت ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، اگر روزہ دار عورت کو غروب آفتاب سے پہلے حیض آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور وہ اس کی قضا ادا کرے گی، اور اگر غروب آفتاب کے بعد تو اس کا روزہ صحیح ہے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اور ساتواں کام ہے پچھنا لگوانا یا لگانا، اس معاملے میں اختلاف ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ آٹھواں کام ہے روزہ کی نیت ختم کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیت روزے کی رکن ہے اور یہ پورے دن کے لیے ضروری ہے کہ روزہ دار روزہ توڑنے یا ختم کرنے کی نیت نہ کرے۔ جب روزہ دار روزہ کی نیت کر کے روزہ ختم کر لے تو خواہ وہ بغیر کھائے پیے رہے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور نواں کام ہے مرتد ہو جانا، اگر روزہ دار اسلام سے مرتد ہو جائے استغفر اللہ تو بالاجماع اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر توبہ کرنے کے بعد اسلام کی طرف پلٹ آئے تو اس پر اس دن کے روزہ کی قضا ضروری ہوگی، اگرچہ اس نے روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کی ہو، اس لیے کہ دین سے نکل جانا ہی روزہ توڑ دیتا ہے۔ اور چاہے یہ ارتداد اس عقیدہ کو اختیار کر لینے کی وجہ سے ہو جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یا کفریہ کاموں میں شک کرنے سے ہو، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے سے ہو، یا دینی امور میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانے سے ہو، یا اس کی نیت مذاق اڑانے کی نہ ہو، خواہ اس کا اور اس کے باپ کا نام مسلمانوں والا ہو۔ اور 10ویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بے ہوش ہو جانا ہے۔ بے ہوش ہونے والے شخص کا روزہ صحیح ہونے کے لیے دن کے کسی حصے میں ہوش میں آنا شرط ہے۔ اس کا روزہ صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب دن میں وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ جائے تو اس کا روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکنا ثابت ہو گیا۔ اور روزہ دار کے بے ہوش ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ سارا دن بے ہوش رہے، یعنی وہ فجر سے قبل بے ہوش ہوا ہو اور غروب آفتاب سے پہلے اسے ہوش نہ آئے۔ اس صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں بلکہ اس پر اس دن کی قضا لازم ہے۔ اس کا روزہ صحیح نہ ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ روزہ تو نیت کے ساتھ روزہ توڑنے والی اشیاء سے پرہیز کرنے کا نام ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے ترک کرتا ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ دن کے کسی حصے میں اسے ہوش آ جائے، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی ہوش آئے، دن کے شروع میں یا پھر درمیان میں اور آخر میں ہوش آنا برابر ہے۔ امام نووی اس معاملے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ دن کے کسی حصے میں ہوش میں آنا شرط ہے، یعنی بے ہوش ہونے والے شخص کا روزہ صحیح ہونے کے لیے دن کے کسی حصے میں ہوش میں آنا شرط ہے۔ اس کا روزہ صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب دن میں وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ جائے تو اس کا روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکنا بالجملہ ثابت ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ جب کوئی شخص پورا دن یعنی طلوع فجر سے غروب شمس تک ہی بے ہوش رہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمہ قضا ہوگی، اور جب دن کے کسی بھی حصے میں سے ہوش آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ امام احمد اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرائط ہیں، یہ نواقض روزہ کی شرائط کہلاتی ہیں۔ حیض اور نفاس کے علاوہ روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ روزہ دار کا روزہ تبھی ٹوٹے گا جب یہ شرائط پائی جائیں، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی شرط ہے روزہ دار کو اس معاملے کا شرعی حکم معلوم ہو اور وہ علم رکھتے ہوئے ارادتاً اس کام کا ارتکاب کرے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر اس کو حکم معلوم نہ ہو اور وہ نادانستہ طور پر اس کا ارتکاب کرے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی نے جان بوجھ کر قے کی لیکن اسے یہ شرعی حکم معلوم نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس پر قضا لازم ہوگی۔ رب العزت کا فرمان ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دوسری شرط ہے روزہ دار کو یاد ہو اور وہ علم رکھتے ہوئے ارادتاً روزہ توڑنے والے کسی کام کا ارتکاب کرے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار بھول کی وجہ سے روزہ توڑنے والے کسی کام کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس پر اس کی قضا نہیں، جیسا کہ نبی اکرم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزہ دار صاحب اختیار ہو اور اسے مجبور نہ کیا گیا، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار سے روزہ کی حالت میں زبردستی روزہ توڑنے والے کسی کام کا ارتکاب کرایا جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، نہ تو اس پر اس روزہ کی قضا واجب ہوگی اور نہ ہی کفارہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا ماں سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ تو اگر وہ شخص کافر نہیں ہوگا جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا گیا تو اسی طرح اس شخص کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا جس سے زبردستی روزہ توڑنے والے کسی کام کا ارتکاب کرایا گیا، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کر جس کام پر تم مجبور کر دیے جاؤ معاف کر دیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔